बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा का है 9वां रुकू। 9वां रुकू और 9वें रुकू के जो पहले 4 आयात हैं वो उसी जो हमने अभी बनी इसराइल का एक तारीख़ी वाक़या था जिसमें वो एक ज़िबा करते हैं गाय को, अल्लाह का हुक्म होता है, तो वो उसी मज़मून को मुकम्मिल करता है। उसके बाद अब यहाँ पे है, अब अल्लाह ताला ख़िताब कर रहे हैं मुसलमानों से कि तुम क्या तुम मुसलमानों को तवक्को रखते हो कि वो माने तुम्हारी बात। अब कौन? यानी यहूद। मुसलमानों की ये ख्वाहिश थी, दिली ख्वाहिश थी कि वो एड्रेस किया जा रहा है इस बात को कि मुसलमान ये चाहते थे कि ये जो यहूद है ये दीन इस्लाम में पूरी तरह से मुकम्मिल आ जाए, क्योंकि ये अहले किताब है। तो अब ज़रा इस इस मौजू को शुरू करने से पहले हम ज़रा जाएंगे कि देखिए ये एक तवील सूरत है सूरह बकरा। तो हम क्योंकि इसमें काफ़ी हम पढ़ चुके हैं वाक़यात, तो अब इसको ज़रा इस मज़मून को समझने के लिए हम ज़रा इसका मरकज़ी मौजू निकालेंगे कि पहले रुकू में जो हमने पढ़ा उसमें है ईमान की दावत, ये एक फ़ैसला कुन बात थी। और दूसरे रुकू में असलूब कलाम से ज़ाहिर हो रहा है कि बात का रंग बदल गया, यानी ख़िताब बनी इसराइल से शुरू होता है, यानी एक धमकी खेज़ ख़िताब हो रहा है। और फिर 5वें रुकू में भी अहम बात है। और फिर जो है ना बकिया जो 9 रुकू हैं, 9 रुकू यानी कि 6ठे रुकू से 14वें रुकू तक 6 to 14, इसमें जो पहली 2 आयत है ब्रैकेट का अंदाज़ है, 2 आयतों से ब्रैकेट शुरू होती है, 2 आयतों पे ब्रैकेट ख़त्म होती है। ये मलामत का ख़िताब है, बनी इसराइल को यहाँ अल्लाह ताला मलामत कर रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ एक मुफस्सिल करारदाद दी जा रही है, आयत हो रही है, एक मुफस्सिल करारदाद किया जाता है, जिसके नतीजे में वो इस मनसब से माज़ूल कर दिए जाते हैं। यानी जिस पे 2000 बरस से फाइज थे ये लोग, तो अब उनकी जगह पर अब उम्मत मोहम्मदी, नई उम्मत मुस्लिमा, अब उनका निस्ब यानी कि वो निस्ब किया जा रहा है उम्मत मोहम्मदी उनकी जगह पे, यानी इंस्टॉलेशन हो रही है। और उसकी जो सेरेमनी है इंस्टॉलेशन के तौर पे तवील किबला का मामला है इसको, यानी तरतीब से मज़मून की शक्ल में बयान करने का मकसद है कि तवील सूरतों में इंसान सियाक़ कलाम को नहीं समझ पाता कि बात कहाँ से शुरू हुई, कहाँ ख़त्म हो रही है। अब आपने देखा कि मुझे ऐसे कुछ ऐसे मतलब इन मज़मून में भी कुछ ऐसी आयतें आई हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो भी बयान होते हैं इन वाक़यात के साथ, यानी हक़ाइक़, उनका किसी ग्रोह से ताल्लुक़ नहीं है, ये ख़ास अल्लाह के कवानीन है। जैसे पहला जो है उसमें फ़िज़िकल लॉज़ और दूसरा एक है जो मॉरल लॉज़ है, जहाँ पे मॉरल लॉज़ आते हैं, यानी सबक को थोड़े थोड़े वक्फे के बाद आयात नज़र आते हैं, तो गोया इसमें एक सिलसिला कलाम के अंदर ये इंतहाई एक अहमियत के आमिल है, मतलब वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जिनकी बहुत अहमियत है, जिसके अंदर एक रहनुमाई पोशीदा है मौजूदा उम्मत मुस्लिमा के लिए। यानी मतलब कि जितना यूनिवर्सल ट्रुथ वहाँ से निकल आया कि हमें सोचना होगा, यानी हम पढ़ चुके हैं कि मालूम हुआ कि ऐसा हो सकता है कि एक उम्मत, अब जैसे अगर आजकल हम गौर करें, हम ये समझते हैं कि ये तो दास्तानी है पहले यहूद की, लेकिन नहीं। अब इससे ये हमें मालूम होता है कि एक मुसलमान हो उस पे फ़ज़ल हुए, एक मुसलमान है, एक कौम है मुसलमान की, उस पे बहुत फ़ज़ल हुए हों, फिर वो अपनी बदअमली के बायस अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक हो जाता है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ वहाँ से निकल आया। तो मतलब हमें सोचना होगा कि ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, एक लम्हा फ़िक्रिया है उम्मत मुस्लिमा के लिए कि क्या हम तो उसी पोजीशन में नहीं हैं, क्योंकि हम तो यही समझते हैं ना कि हम तो मुसलमान हैं, हम तो जन्नत में जाएंगे, नई अल्लाह हमसे राज़ी है, हम एक मुसलमान घराने में पैदा किए हैं, तो हम भी बदअमली का शिकार हो चुके हैं। आज हमारा माशरा, आज हमारे मुसलमान, हम भी इन फितनों में पड़ चुके हैं, तो इसमें हमें गौर करना होगा। अब यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मुसलमानों तवक्को रखते हो कि वो माने तुम्हारी बात, कि तुम ये चाहते हो। और
ان میں ایک فرقہ تھا کہ سنتا تھا اللہ کا کلام پھر بدل ڈالتے تھے اس کو جان بوجھ کر، اور وہ جانتے تھے۔ تو اب یہود کی بات یہاں کی جا رہی ہے کہ ان میں ایک فرقہ ایسا تھا، یعنی عالم تھے جو ان کے علماء تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ جو اللہ کا جو کلام تھا تو وہ اس کو بدل ڈالتے تھے جان بوجھ کے، جو سنتے تھے تو وہ بدل ڈالتے تھے۔ اب کس طرح سے بدل ڈالتے تھے، یعنی کہ اب یہود میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جب حق ان پہ منکشف ہو گیا اور وہ آنا چاہتے تھے اسلام کی طرف، لیکن اپنے خاندان کو اور اپنے کاروبار کو، اپنے قبیلے کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ تو کیونکہ قبیلوں کی جو سرداری تھی وہ علماء یہود کے پاس تھی، تو دل ان کے دو راہ میں تھے۔ جب کوئی بات سنتے مسلمانوں کی نسبت تو وہ کہتے ہاں یہ بات جو محمد نے کہی ہے یہ توریت میں موجود ہے۔ جب اپنے شیاطین کے پاس یعنی علماء کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے نا، ان کے علماء کہتے تھے کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم تو ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو ان کے علماء کہتے تھے اگر تم ان کے سامنے یہ بات ایکسیپٹ کرتے ہو اور قبول کرتے ہو کہ ہاں یہ باتیں توریت میں موجود ہے تو تم اللہ کی حجت میں نہ آ جاؤ کہیں، یعنی تم اگر ان کے سامنے گواہی دے رہے ہو، تمہیں تو اللہ نے چنا ہے، تم تو بنی اسرائیل میں سے ہو، تم تو ہو ہی مسلمان، تو اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کی حجت میں آ جاؤ گے۔ تو یہ ان کی غلط فہمی تھی، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ اور جب ملتے ہیں مسلمانوں سے کہتے ہیں مسلمان ہوئے، اور جب تنہا ہوئے ہیں ایک دوسرے کے پاس تو کہتے ہیں تم کیوں کہہ دیتے ہو ان سے جو ظاہر کیا ہے اللہ نے تم پر، یعنی جو اللہ نے تمہیں توریت میں بتایا ہے، تم ان کے مسلمانوں کے پاس جا کے یہ باتیں کیوں ظاہر کرتے ہو تو تم پر، تاکہ جھٹلائے تم کو اس سے تمہارے رب کے آگے، کیا تم نہیں سمجھتے، یعنی تم عقل نہیں رکھتے، تم اگر یہ بات قبول کرتے ان کے سامنے تو اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ وہ تم پر اللہ تعالیٰ تم پر حجت کرے۔ تو کیا اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ بنی اسرائیل کا کلام تھا یہاں سے یہاں تک، اب دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ کیا اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کو معلوم نہیں جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تمہارے دلوں کے بید میں ہے وہ سب اللہ جانتا ہے، تم اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ اب یہاں سے ایک اور اہم بات شروع ہوتی ہے کہ اور بعض ان میں بے پڑھے ہیں کہ خبر نہیں رکھتے کتاب کی سوا جھوٹی آرزوؤں کے، اور ان کے پاس کچھ نہیں مگر خیالات۔ اب یہ آج کل کے ہمارے مسلمانوں کی بھی عکاسی کرتا ہے، اور آج کل کے جنریشنز، آج کل کے یعنی کہ اور بہت سے ہمارے ہیں نوجوان بھی ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی بھی کر لی، اور مسلمان بھائی ہیں ہمارے جنہوں نے پی ایچ ڈی کر لی، بہت پڑھ لیا، لیکن وہ قرآن پاک کا الف بے بھی ان کو نہیں پتہ۔ وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو صرف علماء پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، جو وہ ان کو بتائے، جو ان کو دکھائے وہ اسی پہ یقین کرتے ہیں۔ تو ہر مسلمان پہ لازم ہے، فرض ہے کہ وہ قرآن پاک کو خود سمجھ کے پڑھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو بے پڑھے ہیں۔ اب امی کا لفظ آتا ہے قرآن پاک میں، یعنی کہ جس کو شعور نہ ہو، جس کو دین کا علم نہ ہو۔ تم میں سے ایسے ہیں تو وہ صرف ان جھوٹی آرزوؤں کے خبر نہیں رکھتے کتاب کے سوائے، وہ کتاب کی خبر نہیں رکھتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کی۔ اب جھوٹی آرزو کون سے ہیں، یعنی کہ وہ اس کو انگلش میں جیسے کہتے ہیں وش فل تھنکنگ، یعنی ہم جیسے یہود کہتے تھے نا ہم ہیں تو مسلمان، ہم تو جنت میں ہی جائیں گے، ہاں اگر ہم جنت میں نہ جا سکے تو ہم کچھ عرصے کے لیے ہم دوزخ میں جائیں گے، اس کے بعد تو اللہ ہمیں جنت میں ہی بھیج دے گا۔ اور آج کل کے مسلمان بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہاں ہم ہیں تو مسلمان، کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اگر ہم کچھ وقت کے لیے عرصے کے لیے چلے بھی گئے دوزخ تو اللہ ہمیں پھر سے جنت میں ڈال دے گا، کیونکہ ہم توحید پہ یقین رکھتے ہیں۔ اور یہ ایک غلط فہمی ہے، تو یہ دور کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ یہ جو وشفل تھنکنگ ہے، لوگوں کی خود سے ہی بنائے ہوئے ہیں خیالات، تو آگے اللہ فرماتے ہیں سو خرابی ہے ان کو جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے، پھر کہہ دیتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ لیویں اس پر تھوڑا سا مول۔ تو خرابی ہے ان کو اپنے ہاتھ کے لکھے سے، اور خرابی ہے ان کو اپنی اس کمائی سے۔ اب یہاں جو علماء ہیں ان کی طرف ہے اشارہ کہ فویل اور ویل ویسے بھی کہتے ہیں، مفسرین کا کہنا ہے ویل دوزخ کی وہ جگہ ہے جہاں سے خود دوزخ پناہ مانگتی ہے، یعنی بہت عبرتناک جگہ ہے۔ اور آج کے مسلمان بھی اکثریت وہ یہی سمجھتے ہیں، اور یہ یعنی کہ یہ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، علماء ہے وہ جو رد و بدل کرتے ہیں اسلامی تعلیمات پہ، شریعت پہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بہت خرابی ہے جو یہ رد و بدل کرتے ہیں اور اللہ کے جو احکامات ہیں اور ان پہ
مول لیتے ہیں، کچھ پیسے لیتے ہیں، بہت تھوڑا سا مول لیتے ہیں، سو ان کے لیے خرابی ہے۔ تو اور یہی کرتے تھے یہود بھی، جو شریعت کی باتیں تھیں وہ چھپاتے تھے اور تحریف کرتے تھے، اور تحریف تو ظاہر ہے علماء ہی کریں گے نا، اب عام جو انسان ہے وہ تو نہیں کر سکتا، وہ تو یہ سمجھتا ہے نا مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے دین کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے بہت عبرتناک انجام ہے، اور کہتے ہیں ہم کو ہرگز آگ نہ لگے گی مگر چند روز گنے چنے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، سمجھتے ہیں ہاں ہم تو ایمان والے ہیں، اگر ہم یہ گناہ کر بھی لیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں آخر جنت میں ڈال ہی دیں گے۔ کہہ دو کیا تم لے چکے ہو اللہ کے یہاں سے قرار کے اب ہرگز خلاف نہ کرے گا اللہ اپنے قرار کے، یا جوڑتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے کیوں؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا تم نے اللہ سے ایگریمنٹ کوئی لی ہوئی ہے کہ تم اللہ پہ تہمت لگاتے ہو کہ اللہ تمہیں دوزخ میں کچھ دن ڈال کے پھر جنت میں بھیج دے گا؟ کیا تم نے اللہ سے اقرار کیا ہے اور تم اس بات کو کیوں کہتے ہو جس کا علم نہیں ہے تمہیں؟ کیا تم اللہ پہ تہمت لگاتے ہو؟ اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، آج کل کے مسلمان بھی یہی کہتے ہیں نا، ہاں یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، ہم کر کے پھر توبہ کر لیں گے، پھر اللہ ہمیں کچھ دن اگر دوزخ میں چلے بھی گئے آخر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ کیا اللہ سے کوئی ایگریمنٹ لے کے لائے ہیں؟ جس نے کمایا گناہ اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے۔ اب جو ایک انسان ہے وہ باقی سارے جو دین اسلام کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کر رہا ہے، لیکن ایک گناہ میں وہ گھرا ہوا ہے، یعنی سود، اگر وہ جیسے کہ اگر وہ سود کا عادی ہے تو وہ سود کا جو گناہ ہے وہ اس پہ اتنا چاہ جائے گا، وہ عبادت کر لے، نماز پڑھ لے، زکوٰۃ دے دے یا رمضان میں روزے رکھے، لیکن وہ اس پہ اتنا گھیر جاتا ہے، وہ اتنا اس پہ چھا جاتا ہے کہ وہ اس کو کوکھلا کر دیتا ہے، اس کی جو نیکیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ سو وہی ہیں دوزخ کے رہنے والے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ دوزخ کے رہنے والے ہیں، اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ اللہ معاف فرما دے گا، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک وہی ہیں جنت کے رہنے والے، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب کون لوگ ہیں نیک؟ یعنی کہ دین کے سارے تقاضے جنہوں نے پورے کیے تو، اور ایمان مکمل ہے ان کا پتہ، اور جو وہی ہیں جنت میں رہنے والے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ 9واں جو رکوع ہے سورہ بقرہ کا، یہ یہاں وقفہ لیں گے ہم۔